सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध एक अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार है। यहाँ की हुकूमत ने अपने ही पुलिस के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो विफाक के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरी जानिब नए सूबाई सिंध के वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने कल जब सूबाई पुलिस ऑफिसर्स का एक इजलास बुलाया तो उसमें उन्होंने सिंध के पुलिस के सरबराह एडी ख्वाजा को बुलाया तक ही नहीं और इस तरह से खुलकर उन पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसी दौरान जनाब एजी ख्वाजा ने सिंध हाई कोर्ट से कहा है कि उनकी सूबाई हुकूमत का उन पर एतमाद नहीं है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और अब उनकी खिदमात विफाक के हवाले कर दी जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट का कहना यह है कि जनाब एडी ख्वाजा अपने ओहदे पे काम करते रहे। ये मजमूई सूरत हाल है जिससे इस वक्त सिंध दो चार है। दूसरी जानिब एडी ख्वाजा कोशिश कर रहे हैं कि मौसर अंदाज में सिंध पुलिस की सरबराही करते रहे। इस हवाले से आज भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और वह मुसलसल सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत अपने वज़ीर दाखिला के ज़रिए इस बात को यकीनी बना रही है कि सिंध पुलिस का निज़ाम उसके हाथ में रहे और जनाब एडी ख्वाजा साइड हो जाए और उनका कोई असर महकमे पे बाकी न रहे। इस मुश्किल तरीन और इस वो सूरत हाल जिसे कल हमारे इस प्रोग्राम में सिंध के ही साबिक IG अब्दुल शिगरी ने एक ख़तरनाक सूरत हाल करार दिया था, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के नए वज़ीर दाखिला जनाब सुहेल अनवर सयाल। बहुत बहुत शुक्रिया सयाल साहब। फरमाइएगा, वो सूबा जिसकी पुलिस की सरबराह पर हुकूमत का एतमाद ना हो, लीडरलेस कमांड हो, किस तरह से वो सूबा काम करेगा, किस तरह से सिंध पुलिस काम करेगी, कितना नुकसान है ये सूबे का, पुलिस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब, ये मैं आपको बता दूं, कोई इनफेक्टिव IG नहीं है। आज भी उन्होंने पूरे सिंध के DIGs के साथ वीडियो लिंक के थ्रू मीटिंग की है। अपने पूरे पावर्स के साथ वो वहाँ पे मौजूद है। कहीं पे भी सिंध गवर्नमेंट ने या एज अ होम मिनिस्टर मैंने हंड्रेंस पैदा नहीं की। उल्टा अलबत्ता उन्होंने, पर जो कल मैंने मीटिंग कॉल की थी, आपने मीडिया में खुद लेटर देखा होगा कि उसमें एडिशनल IG जो 21 ग्रेड का ऑफिसर है उसको कहा गया है कि होम मिनिस्टर के पास जाने से पहले, उसकी मीटिंग में जाने से पहले रिटन में मुझसे परमिशन ली जाए। तो मैं उस पर मेरे तरफ से अभी तक, और ना ही मैं कोई ऐसी चीज़ जो अबोव द लॉ हो, कोई चीज़ ऐसी करने के ना मूड में हूँ, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं, मेरी गवर्नमेंट, मेरी लीडरशिप, मेरी पार्टी सब कानून का दायरा कार जानते हैं। क्या मेरी अथॉरिटी है एज अ होम मिनिस्टर, मुझे पता है। मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिसकी वजह से सिंध के अवाम या कोई और कहीं पे भी। लेकिन सयाल साहब, आप ये भी कह रहे हैं, और कल जब आपने सिंध के सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का इजलास बुलाया, आपने सिंध पुलिस के सरबराह को नहीं बुलाया। अगर आप उस इजलास में IG को भी बुला लेते और ये मीटिंग हो जाती तो इसमें क्या नुकसान था? अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे तो आपने IG को ना बुला के तो एक पब्लिक डिक्लेरेशन दिया कि IG से आपका वास्ता नहीं, उस पर आपका कोई एतमाद नहीं है। देखें जी, मैं आपको एक कामन साहब वजाहत कर दूं कि जब मेरा लास्ट टेन्योर था तो अभी भी फुटेजेस पड़े होंगे कि जो भी DIGs की मैं मीटिंग कॉल करता था उसमें कभी भी IG मेरे साथ नहीं था। इस मरतबा ये हुआ कि रमज़ान से जस्ट 2 दिन पहले मेरे नोटिफिकेशन हुआ
تو اس لیے مجھے یہ وقت نہیں تھا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جاتا اور ڈویژن وائز میں میٹنگ کر سکتا. اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جیسے سندھ پولیس میں 2 زون ہیں, ایک کراچی زون, باقی دوسرا ریسٹ آف کراچی زون. تو پہلے صبح کو میں نے ریسٹ آف کراچی زون کی میٹنگ کال کی اور شام کو کراچی زون کی میٹنگ کال کی. اب جس دن پورے سندھ کی ون گو میں ایک ہی میٹنگ ہوگی اس میں آئی جی صاحب کو بلا لوں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کسی آفیسر کو نہیں بلا رہا یا ایسی کوئی تاثر نہیں. اگر آپ نہیں بلا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بلا لیں گے, مگر آپ تو سندھ ہائی کورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں, وفاق کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایک جانب آپ ان کو سازشی قرار دے رہے ہیں, دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے اجلاس میں آپ ان کو بلا لیں گے. یہ بھی ایک بڑا میسو کانٹرڈکشن ہے. میں اور پھر اگر کہوں گا میری لیڈرشپ, ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں. کورٹ کی طرف سے ان کو اسٹے آرڈر ہے. جب تک کورٹ کا میٹر ہے یہ ان کے ہٹنے نہ ہٹنے پہ میں ڈسکس کر ہی نہیں سکتا کہ ان پہ کے اوپر, کیونکہ کورٹ میں میٹر ہے. جب تک کورٹ کی طرف سے ان کو اسٹے آرڈر ہے تو وہ ایز اے آئی جی پرفارم کر رہے ہیں. ان کی طرف سے یا ان کے کسی بندے کہنے سے کہ پارٹی ایز اے آئی جی وہ ان افیکٹو ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ خود وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو وہ بتاتا جا رہا ہوں کہ جو خود انہوں نے آؤٹ آف اسٹیشن جانے کی بات کی, پرسوں انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ جو بھی آفیسر جو ہے آؤٹ آف اسٹیشن جائے گا وہ پرمیشن لینے کے لیے انٹیمیٹ کرنے کا پابند ہے. اب مجھے کچھ چیزیں مجھ سے زیادہ آئی جی صاحب پولیس کو جانتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی بھٹی صاحب, ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سنالا عباسی صاحب, ایڈیشنل آئی جی دل صاحب, ایڈیشنل آئی جی اپنا وہ ٹریفک جو تھے خادم بھٹی صاحب, اور ایڈیشنل آئی جی سندھ, یہ چاروں پوسٹڈ ہیں کراچی بیسڈ. اب انہوں نے کون سی اسٹیشن چھوڑی جو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے ریٹن میں پریئر پرمیشن لیں. اچھا, خود جو پرسوں گئے اسلام آباد اکارڈنگ ٹو بزنس رولز, یہ پولیس جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہوم منسٹر میں ہوں. تو اس حساب سے جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹیشن سے آؤٹ جانے سے پہلے اپنے سپیریئر سے پرمیشن لی جائے, ٹھیک, تو آیا انہوں نے ہوم سیکریٹری سے یا مجھ سے ریٹن میں پہلے پرمیشن لی؟ میرے یہ معصومانہ سوال. مگر آپ تو ان کو ہٹانے کے لیے بہت پہلے سے کہہ چکے ہیں نا سیال صاحب. یہ بتائیے گا کہ ان سے ہے شکایت کیا ہے, مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ ابھی تو آپ کی حکومت نے ان کو لگایا تھا 9-10 مہینے پہلے, اچانک ہو کیا گیا ہے, ایشو کیا ہے, شکایت کیا ہے, ایلیگیشن کیا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, 4 دن سے پہلے انچارج اس ڈپارٹمنٹ کے ہوم منسٹر سی ایم صاحب تھے, لیکن میں صرف 4 دن کی کمپلینٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. ایز اے ہوم منسٹر میرے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی, وہ میرے اسٹاف نے ان سے مانگی, کوئی ایکسٹرا پروٹوکول نہیں مانگا گیا ایز اے ہوم منسٹر, کیونکہ ایز اے ہوم منسٹر آئی جی خدا نخواستہ کسی بھی آپریشن میں آئی جی کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہی ملک میں ایک ہوم منسٹر شہید ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے مجھے اس زمانے میں بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے. جو بلٹ پروف گاڑی میں یوز کر رہا تھا آفیشلی میرے اسٹاف نے وہاں پہ اسی دن جس دن میں نے استعفیٰ دی تھی اسی دن میں نے وہ جمع کرائی تھی, جس کی ریسیونگ میرے پاس ہے. اسی رجسٹریشن نمبر کی گاڑی میں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے میری بلٹ پروف گاڑی ایز اے ہوم منسٹر جو میں یوز کر رہا تھا وہ مجھے دی جائے, ابھی تک نہیں ملی. پھر میرے سب آرڈیننٹس کو منع کیا گیا کہ آفیشلی جو اب ہوم منسٹر ہے اس کے پاس جانے سے پہلے ان سے ریٹن میں پرمیشن لی جائے. اور مجھے یہ لیگلی, لیکن یہ تو آپ پچھلے 2-3-4 روز کی بات کر رہے ہیں. پلیز مجھے یہ بتائیں, آپ ٹھیک ہے آپ 3 دن پہلے وزیر داخلہ بنے ہیں, لیکن آپ کی حکومت نے آپ کو بریف کیا ہوگا کہ اے ڈی خواجہ کو ہٹانا ہے, ان کے خلاف کیا چارجز ہیں, کیا ایلیگیشن ہیں, ان سے کیا شکایات ہیں, کیونکہ فیصلہ تو آپ سے ہو چکا ہے پہلے ہی. وہ ذرا آپ عوام کے ساتھ ایک بار شیئر کریں نا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. وہ کسی ایک شخصیت کی کوششوں سے نہیں ہوا, یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, اور یہ ان آئی جی صاحب کے آنے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. میں افسوس یہ ہے کہ وہ چیز جو پہلے سے ڈیسائیڈ تھی
اس کا کریڈٹ. اچھا اب دوسرا لے لیں فیسیلیٹیشن سینٹرز, وہ بھی مشتاق مہر کی آفس میں ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس موجود ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عوام کو کس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے, کسی کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے, وہ تھانوں پہ جاتے ہیں تو خوف کا ماحول ہے. ایک فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں تاکہ لوگ ایئر کنڈیشن سسٹم, جیسے میں نے ان کو مثالیں دیں کہ جیسے ایمبیسیز میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ویٹنگ ایریا ملتا ہے, اس طریقے سے آپ ویٹنگ ایریاز بنائیں. یہ میں نے اس زمانے میں چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اچھا پھر نمبر 3, گاڑیاں جو 4-5 دن پہلے دکھائی گئیں کہ ڈریگن گاڑیاں پولیس کی, یہ اس زمانے میں جب میں ہوم منسٹر تھا کامران بھائی, اس زمانے میں ٹیکسلا میں بھیجے گئے تھی ٹیم یہاں پہ. ابھی جو ایڈیشنل آئی جی خادم بھٹی ہے اور ابھی جو ڈی آئی جی ٹی این ٹی فنانس ہیں, ڈی آئی جی فنانس جو ہیں عمران یعقوب, وہ اس زمانے میں ڈی آئی جی ٹی این ٹی تھے. ان کو میں نے یہاں سے اسلام آباد بھیجا تھا اور ٹیکسلا گئے تھے, وزٹ کر کے آئے تھے. یہ گاڑیاں اس زمانے میں اپروو ہوئی تھیں. یہ جو سارے ریفارمز کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ ان سے آنے سے پہلے یا میری ایز اے ہوم منسٹر موجودگی کے زمانے میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا تھا ان پہ الزام کیا ہے, وہ آپ ابھی بھی نہیں بتا رہے. اچھا یہ بتائیں, ان کا نہ بتائیں, یہ پچھلے 9 سال میں 11 فل ٹائم آئی جی آپ کے یہاں بدلے گئے ہیں, 3 اس میں ایکٹنگ آئی جیز آئے ہیں, 14 بار آپ نے پولیس کے سربراہوں کو تبدیل کیا ہے. یہ مسئلہ کیا ہے, آپ سے کیوں کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یا آپ تیار نہیں ہوتے؟ یہ تو بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. یہ جو آپریشن تھا یہ جو ٹیررزم کے خلاف, یہ سندھ گورنمنٹ اور میری لیڈرشپ اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ضرب عضب کے بنیاد پہ ہوا تھا. اور آج جو دوسرا رد الفساد چل رہا ہے, جنرل باجوہ صاحب اور جنرل نوید مختار صاحب اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس وقت کے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر سندھ گورنمنٹ اور میں ایز اے آف ہوم سندھ گورنمنٹ اور میری لیڈرشپ کے, ہم مل کے پھر جس طریقے سے پہلے ضرب عضب کامیاب ہوا تھا, اب رد الفساد میں بھی انشاءاللہ سندھ میں کامیابی حاصل کریں گے. اور دوسری چیز, انہی آئی جیز کے ہٹتے ہوئے, پہلے جب میں آیا تھا آئی جی جمالی صاحب تھے, تب بھی کراچی میں آپریشن چل رہا تھا اور کامیابی سے چل رہا تھا. آج اے ڈی خواجہ صاحب ہے, کل کوئی اور ہوگا. آج ہوم منسٹر میں ہوں, کل کوئی اور ہوگا. یہ ملک کی بھلائی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ختم کسی ایک شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ جناب سہیل انور سیال. ہم چاہتے تھے کہ حکومت سندھ کا موقف لیں, جو کہ جناب سہیل انور سیال نے, سندھ کے وزیر داخلہ نے ہمیں دے دیا. خبر سے بریک, اس کے بعد جائیں گے اسلام آباد, جہاں پر آج اچانک ایک سما پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ریڈ زون کے آس پاس کسان جمع ہونا شروع ہو گئے. سینکڑوں کسان جمع ہو گئے, اپنے حقوق کے لیے وہ مظاہرہ کر رہے تھے اور پھر ان کے خلاف پولیس ایکشن بھی ہوا ہے. یہ سب کچھ آنن فانن آج اسلام آباد میں ہوا, اس روز جس دن بجٹ پیش کیا جانا تھا. بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج اسلام آباد میں عجب ماجرا ہوا. وہاں پہ آج ایک سرپرائز احتجاج ہوا, مظاہرہ ہوا, اور یہ کیا تھا آل پاکستان کسان اتحاد نے, جس نے کمال سیکریسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج اچانک اسلام آباد پہ دھاوا بول دیا اور اسلام آباد کے ریڈ زون کے قریب ڈی چوک پر زبردست احتجاج کیا. یہ کسانوں کے لیے مرات مانگ رہے تھے اور اسی دوران پولیس میں دوڑ لگ گئی, پولیس والے بھاگے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا, اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہ تشدد شروع ہو گیا, کیونکہ پولیس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لاٹھی چارج ہو رہی تھی, آنسو گیس چل رہے تھے اور واٹر کینن کا استعمال ہو رہا تھا. اسلام آباد میں اس منظر کی آج کسی نے توقع نہیں کی تھی.
یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا. اس احتجاج کے دوران جو پتھراؤ ہوا اس میں ایک ڈی ایس پی، ایک انسپیکٹر، 10 پولیس والے زخمی ہوئے اور دوسری جانب درجنوں کسان زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے کوئی 150 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا. یہ منظر آج کافی دیر تک اسلام آباد میں جاری رہا، جس سے اسلام آباد کے ریڈ زون کے علاقے میں خاصی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ آج بجٹ کا دن تھا اور اس وقت تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد میں موجود ہیں. کسان اتحاد والوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اقسام کی کھادوں پر جی ایس ٹی اور زرعی مشین سے ہر قسم کا ٹیکس ختم کیا جائے. زرعی بجلی کا دن رات کا ٹیرف 4 روپے یونٹ کیا جائے، بقایا جات معاف کر دیے جائیں، باردانے کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے، بجٹ میں کسان دوست پالیسیز لائی جائیں. کسانوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ پر جب یہ واقعہ ہو گیا، سید خورشید شاہ نے سب سے زیادہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. آج قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی انہوں نے اس مسئلے پہ بات کی، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس معاملے پر اپنی خیال کا بھی اظہار کیا اور اس بات پر شدید احتجاج کیا کہ کسانوں پر تشدد کیا گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج بجٹ میں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کسانوں کے لیے کافی بہتر سفارشات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. مگر سب سے اہم معاملہ یہ سرپرائز احتجاج ہے، یہ سرپرائز مظاہرہ ہے جو آج اسلام آباد میں ہوا. اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ قمر المنور. بہت بہت شکریہ قمر المنور صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا، کوئی اطلاع نہیں تھی کسی قسم کے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج اسلام آباد کے اس مرکز میں ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے، اور پھر یہ لوگ کیسے یہاں پہنچے؟ جی بالکل کامران صاحب، اس احتجاج کے حوالے سے نہ تو اسپیشل برانچ کے پاس کوئی رپورٹ تھی، نہ ہی انٹیلیجنس بیورو نے کوئی رپورٹ اپنی سبمٹ کروائی ہوئی تھی. جو احتجاج کہے جا رہے تھے وہ کلرک ایسوسی ایشن تھے، جس کو کل سے ڈیفیوز کر دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے، اور پولیس نے مذاکرات کر کے وہ ختم کر دیا. تو اس احتجاج کے حوالے سے کوئی بھی اطلاع کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھی. اسی وجہ سے ڈی چوک پر کوئی ڈپلائمنٹ نہیں کی گئی تھی پولیس کی جانب سے. بجٹ کے لیے جو ڈپلائمنٹ کی گئی تھی وہ پارلیمنٹ کے اطراف میں کی گئی تھی. جب آج صبح 9 بجے کے قریب روات کے قریب پہلی اطلاع آئی کہ وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ مختلف جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے ذریعے، میٹرو کے ذریعے جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئے ریڈ زون کی طرف جانے کے لیے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ 300 کے قریب جو کسان اتحاد کے لوگ ہیں وہ ڈی چوک میں پہنچ چکے تھے. سب سے پہلے افتخار چٹھا ایس ایچ او کوسار جو ہے متعلقہ علاقے کے ایس ایچ او، وہ وہاں پر پہنچے اور جو ڈپلائمنٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب کی گئی تھی ان کو آگے لایا گیا اور ان کو وہاں پر روکا گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈیڈ لائن دی جو کسان اتحاد کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات جو ہیں یہ سیکٹری خزانہ جو ہیں وقار باجوہ وہ نہیں مانتے اور وہ یہاں پر آ کر اس کا اعلان نہیں کرتے، تو اس کے بعد یہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا احتجاج کریں گے. جس کے بعد جو ہے ان کو یہاں پر روکا گیا. ہنگامہ بلوا فورس جو ہے اینٹی رائٹ فورس، اس کو بلوایا گیا، اور اس کے بعد جب کچھ کسانوں نے خورشید شاہ کی تقریر سننے کے بعد، جو کہ پولیس کی پریس ریلیز میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انسٹیگیٹ کیا گیا اس تقریر میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، وہ تقریر سننے کے بعد کچھ کسانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ریڈ زون میں جائیں اور وہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. جس کے بعد وہاں پر پہلے لاٹھی چارج کیا گیا، جس کے بعد جو ہنگامہ بلوا فورس آئی ہوئی تھی ان کی جانب سے واٹر کینن اور شدید شیلنگ کی گئی. اس کے بعد جو بلو ایریا کی جتنی خورشید شاہ صاحب جو تھے، یہ وہاں پہ ان کو علم تھا اس احتجاج کا، یا وہ احتجاج سن کے وہاں پر آ گئے؟ کیونکہ سب سے کوئک رسپانس تو خورشید شاہ صاحب کا نظر میں آیا اس پورے صورتحال میں. جی بالکل، خورشید شاہ کل جو ورکرز کا پروٹیسٹ تھا، جو کلرک ایسوسی ایشن تھے، وہاں پہ بھی آئے تھے، لیکن اس احتجاج کا بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو معلوم تھا. وہ خود آئے وہاں پر اپنے پروٹوکول کے ساتھ، جو ان کے جو حزب اختلاف کا لیڈر ہوتا ہے اس کے جو پروٹوکول ہے وہ ان کے ساتھ تھا. وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر بڑی دھواں دار تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے بیٹھے رہنے سے آپ کو بالکل نہ تو مراحت ملیں گی، نہ ہی آپ کے مطالبات مانے جائیں گے. جس ٹائم وہ چلے گئے اس کے بعد کچھ کسانوں کی 2 ٹولیاں بن گئی تھی. ایک ٹولی کا یہ کہنا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر جا کر احتجاج کریں گے، جبکہ دوسری ٹولی جو تھی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے کہ ان کو کچھ وفد بنا کے وہاں پر لے جایا جائے گا، سیکٹری خزانہ سے ان کی ملاقات کرائی جائے. لیکن اسی دوران جو ہے دھکم پیل ہوئی اور اس کے بعد لاٹھی چارج شروع ہو گئی اور شدید شیلنگ کی گئی اس علاقے میں، خاص طور پر جو ڈی چوک اور ایکسپریس چوک ہے. بہت بہت شکریہ قمر المنور ہمارے ساتھ تھے. اب سے چند لمحات قبل رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے کسی حصے سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا ہے، اس لیے پاکستان بھر میں پہلا روزہ اتوار کو ہوگا، اور خیال یہی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں رمضان بھی اور عید بھی ایک ہی روز ہوگی. گو کہ اطلاعات یہ ہیں
کہ پشاور میں مشہور زمانہ محترم پوپل زئی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں 3 یا 4 شہادتیں بھی مل گئی ہیں، لیکن پوپل زئی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ رویت ہلال کمیٹی کو اپنے حوالے سے اطلاع دیں گے، اپنی رویت ہلال کمیٹی بنا کے اپنا اعلان نہیں کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا ہے، اور اب پہلا روزہ پورے پاکستان میں اتوار کو ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری طرف سے آپ کو رمضان المبارک کی پیشگی مبارکباد۔ اب لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز، اور اس کے بعد ہمارا بجٹ اسپیشل آپ کو آسان زبان میں سمجھائیں گے یہ بجٹ تھا کیا، آپ کو کیا اس سے فائدہ ہے اور کتنے نقصانات ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی ایک ہی وزیر اعظم کی حکومت میں ایک ہی وزیر خزانہ نے آج 5واں بجٹ پیش کیا، مگر اس بجٹ میں کوئی اچھوتی بات نہیں تھی۔ مجموعی مالی محصولات کا تخمینہ 5,310 ارب روپے لگایا گیا ہے، جس پہ ایف پی آر کی ٹیکس وصولی 4,013 ارب ہے۔ دفاعی بجٹ کی مد میں ریوائز ایسٹیمیٹ 841 ارب کے مقابلے میں اگلے سال کے لیے 920 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے مالی سال 17-18 میں زرعی قرضوں کا حجم پچھلے سال کے 700 ارب سے بڑھا کر 1,001 ارب کیا جا رہا ہے۔ مالی سال 17-18 میں جی ڈی پی کی شرح 6% کا اضافہ رکھا گیا ہے ٹارگٹ۔ پی ایس ٹی پی ترقیاتی جو پروگرام ہے اس کے اوپر انپریسیڈنٹڈ 1 ٹریلین 1,001 بلین کی ایلوکیشن ہے۔ 17-18 میں کل اخراجات کا تخمینہ 4,753 ارب روپے ہے، جو کہ 16-17 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 4,256 کے مقابلے میں 11.7% اضافہ ہے۔ اولین ترجیح ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے شعبہ کو دی گئی ہے، جس کے لیے 411 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم $1,334 سے بڑھ کے $1,629 ہوئی، یعنی 22% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $16 ارب سے زیادہ ریزروز ہیں، جو کہ کمرشل بینکوں کے ریزرو شامل کرنے کے بعد $21 ارب کے قریب ہیں۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں $15.6 ارب کی ترسیلات ریمیٹنسز پاکستان آ چکی ہیں۔ یہ اعداد و شمار آپ سنتے رہتے ہیں، اور ایک عام پاکستانی جس میں 99% پاکستانی ان کو اس سے سروکار بھی نہیں ہوتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مختصر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک عام پاکستانی کو کہ اس بجٹ کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے، ایک عام پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ اس بجٹ میں عوامی خوشی کا کوئی بھرپور سامان نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس بجٹ کے بعد آپ کی روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں سستی نہیں ہوں گی، مگر ہزاروں اشیاء ایسی ہیں جو مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس بجٹ میں کچھ سامان ہے کسانوں کے لیے، جو کہ ان کے لیے کچھ مراحت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ٹیکس نہ دہندگان ہے، وہ لوگ جو پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے۔ اس بجٹ میں پاکستان میں جو ٹیکس نہ دہندگان کے وارے نیارے رہتے ہیں وہ وارے نیارے رہیں گے، ان کی پکڑ کا، ان کو نچوڑنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھرپور کارکردگی کی ہے، لیکن اس بجٹ میں سٹاک مارکیٹ کے منافع پہ یعنی کہ ڈیویڈنڈ میں ٹیکس میں اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اس وقت سب سے کڑا مسئلہ، سب سے سنگین مسئلہ پاکستان کی گرتی ہوئی ایکسپورٹس ہیں۔ اس بجٹ میں ان ایکسپورٹس کو سہارا دینے کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ ہی ان گرتی ہوئی ایکسپورٹس کے حوالے سے یہ کوئی ایسی مراحت ہے یا ایسی کوئی کوشش ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ پاکستان کے لیے گرتی ہوئی ایکسپورٹ جو اس وقت ایک کرائسس صورتحال رکھتی ہے۔ اس کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے بہرحال اس بجٹ میں سامان ہے، ان کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ ہوگا، فوجی حضرات کے لیے بھی ایک اسپیشل الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس بجٹ کا لب لباب۔ مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اعداد و شمار سے بھی، تو بہت آسان ہے پاکستان کے بجٹ کو سمجھنا۔ پاکستان کی مجموعی آمدنی اس بجٹ کے حوالے سے اور اس کی ٹیکس وصولیابی کا ہدف تقریباً 4,800 ارب روپے رکھا گیا، یعنی کہ ہماری ٹوٹل آمدنی تقریباً 4,800 ارب روپے ہوگی آئندہ کے مالی سال میں۔
اس حوالے سے اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے 1600 ارب روپے تو ہم سود اور قرضوں میں دے دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس بچیں گے 3710 ارب روپے. 3710 ارب روپے میں سے 1000 ارب روپے کا حکومت کہہ رہی ہے اس دفعہ وہ ترقیاتی پروگرام چلائے گی, اور اس کے بعد ہمارے پاس بچیں گے تقریباً 2700 ارب روپے. 2700 ارب روپے میں سے کسانوں کے لیے اور زرعی قرضوں کے لیے اس دفعہ حکومت نے 1000 ارب روپے رکھ دیے. بچیں گے کوئی 1709 ارب روپے. 1709 ارب روپے میں سے 945 ارب روپے ہم دفاع کو دے دیں گے, بن جائیں گے کوئی 764 ارب روپے. 764 ارب روپے پورا ملک پورا سال. اللہ خیر سے. اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے اپنے کڑے مسائل ہوتے ہیں. پاکستان کے بڑوں کے لیے, اشرافیہ کے لیے اس بجٹ میں کیا سامان ہے, اور دوسری جانب غریب عوام کے خسارے کے لیے جو خسارے کے بجٹ میں سامان ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے منتخب ایوان کے نمائندوں کے لیے اور پاکستان کے بجٹ میں مثال کے طور پر وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ کے لیے, وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 48 کروڑ روپے, اور معاف کیجیے گا ان کے دفتر کے لیے 48 کروڑ روپے, ان کے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 43 کروڑ روپے رکھے گئے. کل ملا کے تقریباً یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 100 کروڑ روپے کا خرچہ ہوگا, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو روزانہ کا خرچہ ہے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے ہوگا, یعنی کہ 25 لاکھ روپے روزانہ جو ہے اس کے اخراجات ہوں گے. ایوان صدر کے اخراجات کے لیے 45 کروڑ روپے رکھے ہیں. پاکستان کے صدر صاحب کے لیے جو ماہانہ 3 کروڑ 75 لاکھ روپے اور روزانہ 12.5 لاکھ روپے ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کے ہاؤس کے خرچے 25 لاکھ روپے روزانہ, اور صدر صاحب کے گھر کے خرچے 12.5 لاکھ روپے روزانہ. اتنا ہی کافی ہے. اگر میں آپ کو مزید اس قسم کے ہوشربا حقائق بتاؤں گا تو شاید آپ کوئی پریشانی میں اضافہ ہو, لیکن اس بجٹ کی مزید تفصیلات لیتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم اس اختلاف کا موقف حاصل کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما اسلام آباد سے ممبر قومی اسمبلی محترم اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ اچھی بات آپ کو نظر آئی بجٹ پہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کامران خان جو ہیں وہ ایک معیشت کے اب ایکسپرٹ بھی بن گئے ہیں. اتنا خوبصورت آپ نے تجزیہ کر دیا اور نچوڑ کے بتا دیا 5 منٹ کے اندر پورے بجٹ کا ساری تفصیلات جو ہے. میں مکمل طور پہ آپ نے جو ظاہر اعداد و شمار تو ہیں ہی درست, لیکن جو آپ نے تجزیہ بھی دیا ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ بنیادی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے, جو معیشت کی سمت ہے, اس میں کوئی تبدیلی اس بجٹ کے اندر ہمیں نہیں نظر آ رہی. معیشت کی سمت ابھی تک کیا رہی ہے اس کے میرے لیے جو معیار میں استعمال کر رہا ہوں وہ 4 بڑے وعدے ہیں جو وزیر اعظم نے 2013 کے الیکشن سے پہلے کیے تھے. انہوں نے کہا ہم سے کہ ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, انہوں نے کہا ہم کشکول توڑ دیں گے اور یہ جو قرضوں پہ ہمارا انحصار ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے, بہتر گورننس لے کے آئیں گے, اور ہم سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کریں گے, اور اس کے بعد ملک کے اندر سرمایہ کاری بڑھے گی جس سے نوکریاں پیدا ہوں گی, بے روزگاری کم ہوگی. یہ لب لباب تھا. لوڈ شیڈنگ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ سے گزر رہا ہے. مئی 2017 میں اس سے زیادہ بجلی کی قلت ہے, جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے وہ 2017 مئی میں 2013 مئی سے بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. کشکول توڑنے کی بات ہو رہی تھی, 8000 ارب روپے کے مزید قرض پاکستان کے اوپر بڑھ گئے ہیں اس 3 سال اور 9 ماہ کے اندر, اور اس کا موازنہ اگر آپ کر لیں زرداری صاحب کے 5 سال کے اندر بھی 8000 ارب کا اضافہ ہوا تھا, تو میاں صاحب نے 3 سال 9 مہینے کے اندر وہ ہدف حاصل کر لیا. جہاں تک سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کی بات ہے, یہ شاید سب سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ کامران بھائی پچھلے 30 سال کی میں حکومتوں کی اوسطاً شرح سرمایہ کاری دیکھ رہا تھا, اور یہ جو 4 سال میاں صاحب کے گزرے ہیں پورے 30 سال میں سب سے کم کسی حکومت کی اوسطاً شرح سرمایہ کاری جو ہے وہ یہ میاں صاحب کے 4 سال ہیں. زرداری صاحب کی پچھلی حکومت سے بھی کم, جس میں میرے خیال میں زیادہ تر پاکستانی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ معیشت کے حالات اچھے نہیں تھے. اسی طریقے سے اداروں کی بحالی کی انہوں نے بات کی. ریاستی اداروں میں قرضوں کا حجم جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو گیا. اسٹیل مل بند پڑی ہے, PIA کے اپنے چیف ایگزیکٹو کو جو لگایا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا, وغیرہ وغیرہ.
اور لیکن سب سے جو بڑی بات جس کا آپ نے بھی اس کے اندر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. ایک ذرا ٹیکنیکل اصطلاح ہے جینی کوفیشنٹ کی, وہ ملک کے اندر جو آمدنی ہے وہ مختلف طبقات کے اندر کس طریقے سے بٹوارا ہو رہا ہے اس کو میجر کرتی ہے, اور اس میں یہ نظر آیا ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر پاکستان میں 20% جو امیر غریب کا فرق ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ہی بہت زیادہ یہ فرق تھا, تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی. کہ کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جو دو میجرز ہیں جو حکومت نے, ایک تو تقریباً 1000 ارب روپے کا پہلی بار ترقیاتی فنڈ یعنی کہ PSDP رکھا گیا ہے, اور تقریباً 1000 ارب روپے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ان دونوں ایریاز کا مطلب یہ کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, مختلف انڈسٹریز چلیں گی اور شاید ایگریکلچر میں کچھ بہتری نظر آئے. اس میں کچھ ڈاؤن دا روڈ آپ کو بہتری نظر آتی ہے ان دو میجرز کی وجہ سے؟ دیکھیں, جو ترقیاتی بجٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو پچھلے کئی سال سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ IMF کا جو ہم نے پروگرام اڈاپٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم وہ اسٹیبلائزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو معیشت جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے, اس کی وہ شرح رفتار نہیں ہے جس کا ذکر آج خود اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا, انہوں نے بھی تسلیم کیا. تو PSDP کو جو ہے بڑھانا اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک خطرناک چیز جو ڈالی گئی ہے وہ تقریباً تمام اضافہ, کوئی 250 ارب روپے کا اضافہ نظر آ رہا ہے اس سال سے, اور 250 ارب روپے ہی مختص کیے گئے ہیں MNAs کے فنڈز کے لیے. اب یہ الیکشن سال کے اندر یہ پیسہ قوم کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا یا MNA حضرات کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس کے اوپر بہت تشویش ہے کہ کس طریقے سے یہ پیسہ کیا جا رہا ہے, اور پرانی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو خدشہ یہ ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. دوسرا جو ایگریکلچر کی آپ نے بات کی, ایگریکلچر کی یہ ایک خواہش ہے حکومت کی کہ جو قرضے دیے جا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر قرضہ جو ہے وہ سرکاری بینک نہیں دیتے, وہ پرائیویٹ بینکس دیتے ہیں, تو وہ دیکھا جائے گا سال کے اندر اگر وہ پورا ہوتا ہے ہدف یا نہیں. لیکن اچھی چیز جو کی گئی, یہ ہمارا مطالبہ بھی تھا فائنانس کمیٹی کے اندر بھی, ہم نے بڑے بھرپور اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ شرح سود جو تھی زرعی قرضوں کے اوپر, صنعتی قرضوں کے اوپر نیچے آ گئی تھی, لیکن زرعی قرضوں کے اوپر ابھی بھی 13 سے 14% چل رہی تھی, جو سراسر زیادتی تھی, اور ہم نے کہا تھا اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے, تو آج وہ 9.9% کا اعلان ہوا. یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم اس کی تائید. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جناب. اسد عمر ہمارے ساتھ تھے. اچھائیوں کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ زرعی سیکٹر کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, اس میں ایک نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے 1000 ارب روپے کے اس وقت پروپوزلز ہیں جو سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ 1000 ارب روپے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ریکارڈ 1000 ارب روپے 1 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صنعتوں کی ترقی ہوگی اور جاب کریشن ہوگی اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ہمارا بجٹ اسپیشل جاری رہے گا. مجلا بجٹ ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, فوجی حضرات کے لیے اسپیشل الاؤنس ہے, زرعی سیکٹر کے لیے مراعات ہے, اور پھر پاکستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک ریکارڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے. لیکن عوامی سطح پر کوئی اس کا فائدہ ہوگا عوام کو, یا یہ کہ کوئی اشیاء سستی ہوں گی مہنگائی کے اس دور میں, کوئی چیزیں آپ ان کو سستی ملیں گی, وہ نہیں ہوگا, بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مہنگی ہو جائیں گی. اور اس پورے ماحول میں خاص طور پہ جو پاکستان کا کاروباری ماحول ہے وہ ہرٹ ہونے کا بھی امکان ہے, کیونکہ جو اس وقت حکومت کا سب سے شاہکار نمونہ ہے جو کہ ساری دنیا میں پیش کرتے ہیں وہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی ہے, اس میں اس کے منافعوں کے حوالے سے بڑا سخت بجٹ لایا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت وہاں پر جو منافع ہے اس میں اپنا ایک بڑا حصہ وصول کرنا چاہتی ہے, جس کے کہ بڑے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے اس پورے ماحول کو خاص طور پہ انرجی سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ ان کے اثرات نظر نہیں آئیں گے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ناصور ہے, پاکستان کے ٹیکس نہ دہندہ, ان کی گرفت کا کوئی اس بجٹ میں سامان نہیں ہے. اور پھر پاکستان کا ایک اور بہت ہی کلیدی مسئلہ ہے, پاکستان میں انڈاکیومنٹڈ
सरमाया, और वो सरमाया होता है ख़ास तौर पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें रोज़ाना अरबों रुपए डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं और अनडॉक्यूमेंटेड फर्दर अनडॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नासूर है। उसको टच भी नहीं किया गया है इस बजट में। इस लिहाज से ये बजट जो है ये मिला जुला सा बजट है, मगर कोई इसमें अवामी खुशी का सामान नहीं है। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है टैक्स अमूर और बिजनेस अमूर के एक्सपर्ट हैं जनाब खुर्रम शहजाद, और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के नामवर टैक्स माहिर जनाब शब्बर जैदी। खुर्रम शहजाद साहब, आपने ये बजट देख लिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें शायद 1% की कमी की गई है। बिजनेस की जो सेक्टर है हमारा ओवरऑल, वो इसको कैसे देखेगा? देखें, इसमें सुपर टैक्स जो है वो पिछले 2-3 सालों से लग रहा है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है कि सुपर टैक्स के होने की वजह से जो ग्रेजुअल डिक्रीज आया है कॉर्पोरेट टैक्स में, जो 35 से गिरते हुए इस वक्त 30 पे आ गए। अब जो नया साल होगा फिस्कल, उसमें 30 पे आ जाएगा, लेकिन 1% हर साल गिरना और 4% या 3%, 4% बैंक्स के लिए है और 3% उन बिजनेसेस के लिए है जिनकी जो अर्निंग्स है वो 500 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर टैक्स आपके पास 3%, 4% एडिशनल है, 1% नीचे आ रहा है, तो नेट इम्पैक्ट आपका मेरे ख्याल में जो है वो नलीफाई हो जाता है, बल्कि आपको टैक्स स्टिल ज़्यादा देना है। जैसे कि एक आम अगर बिजनेस है 500 मिलियन से ज़्यादा उसकी अर्निंग्स है, तो उसे अभी भी जो है 33% टैक्स देना है और बैंक से 34% देना है। तो आपको इफेक्टिव टैक्स वहीं का वहीं है। हाँ, ये सुपर टैक्स अगर हट जाता, जो कह रहे हैं कि इस साल लास्ट होगा, फिर आपके पास एक सही रिलीफ मिल सकता है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि जो डिविडेंड इनकम है वो पिछले साल तक 10% थी, उस पिछले साल उसको 12.5 किया गया था, आज उसको 15% कर दिया गया, गोया 50% का इजाफा कर दिया गया 2 साल में। ये कितना हर्ट करेगी स्टॉक मार्केट? देखिए, दुनिया भर में क्या होता है, जैसे हम सिंगापुर की एग्जांपल लेते हैं, वहां पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, और उसके साथ साथ अब दुनिया भर में ये होता है, या तो आप डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा करते हैं ताकि आपके पास जो है वो आप सोचेंगे जी आपको ट्रेड ज्यादा करना है या आपको गेन ज्यादा जो है कमाना है, तो डिविडेंड पे आप टैक्स ज्यादा लगाते हैं, या फिर आप कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा देते हैं और जैसे पहले था स्लैब्स में रखते हैं ताकि लोग होल्ड करें, लोग लॉन्ग जाएं उसमें और लोग अपनी सेविंग्स को होल्ड करके रखें ताकि फॉरेन बहुत चर्निंग ना हो, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी ना हो। इसमें यह किया गया है कि 15% अब डिविडेंड टैक्स भी हो गया है म्यूचुअल फंड्स को हटा के, क्योंकि म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए अभी भी 2.5% का उसमें आर्बिट्राज है। तो 15% डिविडेंड टैक्स भी है और फ्लैट कर दिया गया है कैपिटल गेन्स टैक्स को भी, तो इस पर कोई फर्क नहीं रहा। तो जो इन्वेस्टर ये सोचेगा जी मुझे डिविडेंड लेना है, डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज में डालना है, तो वो उसमें जो है डालेगा, जिसके कैपिटल गेन्स टैक्स लेना उसे उसमें वो रहेगा। ये जो अब PSDP के लिए जो इनका फ्लैगशिप इसमें अनाउंसमेंट है कि 1 ट्रिलियन 1 खरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए, CPEC वगैरह के लिए जो तरक्यात होगी, ये कितना स्टिमुलेट करेगी, कितनी बेहतरी लाएगी बिजनेस एटमॉस्फेयर में, इकोनॉमी में और प्रोडक्टिविटी में? देखिए, सबसे बड़ी जो सिल्वर लाइनिंग हुई है हमारे पिछले 4-5 बजट्स में, उसमें सबसे बड़ी चीज़ डेवलपमेंटल बजट है और उसमें इजाफा होता जा रहा है। देखिए, जो हमें देखने की जरूरत है वो ये कि क्या हम जितना पोर्शन रखते हैं उतना ही खर्च कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इवन 50-60% भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसका इम्पैक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के सूरत में नजर आना चाहिए। अगर हम उसे खर्च नहीं कर पाते और इवेंचुअली ट्रेड आपका जो बजट डेफिसिट है उसे आप जो है कम करने में उसे वहां से एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में फायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, CPEC के क्योंकि एक बड़ी जो है गेम चेंजर है इस पूरे रीजन का, उसके लिए अगर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है, और क्योंकि आपको पता है प्री इलेक्शन ईयर है और बजट का आना ही था, डेवलपमेंटल को ज्यादा होना ही था, तो मेरे ख्याल में इसके खर्चा होना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना सिर्फ इतनी बड़ी अमाउंट जो है। लेकिन ये बजट जो है ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं लगता, मतलब इस पे बिजनेस का भी बड़ा कॉशियस रिएक्शन है, एक ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का आपने बताया कि बड़ा कॉशियस रिएक्शन है, एक आम आदमी को इससे कोई फायदा नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अगर कुछ देने की सकत थी तो वो उसने रोक लिए, या ये कि हाथ पांव बंधे हुए हैं, आपके सिवियर प्रॉब्लम है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे, आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके रेवेन्यूज बढ़ नहीं रहे, तो ये जो इश्यूज हैं इसकी वजह से ये एक अवामी पजीराई वाला बजट नहीं है। जी एब्सोल्युटली। देखें, एक आम आदमी, एक आम जो पाकिस्तानी है उसे क्या चाहिए? उसे इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, उसकी महंगाई में इजाफा ना हो, उसे फूड जो है एक तो सप्लाई बेहतर मिले और अच्छी प्राइस, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिले, उसकी हेल्थ उसके लिए अच्छी हो, एजुकेशन उसके लिए बेहतर हो, यही बेसिक्स है ना ये। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन और प्रोविंशियल जो है सब्जेक्ट है उस पर हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि प्रोविंशियल जब बजट आएगा उस वक्त देखेंगे, लेकिन ऑन द होल इन्फ्लेशनरी बजट नहीं होना चाहिए, जो कि ये लगता है कि इन्फ्लेशनरी बजट एटलीस्ट नहीं होगा। 6% की इन्फ्लेशन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है,
لیکن عام عوام کو کوئی بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں ہونے والا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو بہت زیادہ برڈن نہیں کیا گیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ 500 بلین روپیز کا جو ایڈیشنل ٹیکس ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کیا وہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کہاں سے ملین سے زیادہ ہم ٹیکس پیئرز لا سکیں گے؟ نہیں لا سکیں گے. آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس سمیں ہیں, آپ کے پاس ہر انفارمیشن ہے, آپ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یہ بہت زیادہ. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت بادر کی ہے کہ جو نان فائلر جن کو اب اصطلاح نکالی ہے, جو ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دینے والے ہیں, جو اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے, ان کی نہ کوئی گرفت ہے, نہ ان کو کوئی پیرالائز کرنے کا کوئی سسٹم ہے. جو ہمارے آپ کے جیسے ٹیکس پیئرز ہیں انہی کو دبانے کا کام ہے, انہی کو وہ کرنے کا کام ہے. حکومت اس میں سرنڈر کرتی نظر آ رہی ہے. یہ 5واں سال ہے, یہ 5واں بجٹ ہے, اس کے باوجود اس کو ایڈریس پہ ٹچ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. ان کو باقاعدہ ریکگنائز کر کے ان سے کہا گیا کہ اس میں آپ 0.5% زیادہ دیجیے گا, اس میں آپ 1% زیادہ, یعنی کہ اس کمیونٹی کو باقاعدہ پاکستان میں اب ریکگنائز کر کے سیرے سے لگا لیا گیا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہم یہی روتے آئے ہیں, آپ دیکھیں 5 سالوں میں ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, انکم ٹیکس, جو انڈیویجولز ہیں جو لائبل ہیں ٹیکس کے, جو کہ نہیں ہیں ٹیکس نیٹ پہ, انہیں کس طرح سے لایا جائے. دیکھیں آپ کے پاس سسٹم ہے, آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس سمز ہیں. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 14 کروڑ سمز رفلی ہیں, اس میں تقریباً 90 ملین, تقریباً 9 کروڑ آپ کے پاس سمز ایسی ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں. اس میں اگر آپ 1 کروڑ بھی اٹھا کے اگر ان کی ایک اسکروٹنی کی جائے کہ جی یہ لائبل ہے یا نہیں ہے, تو یہ دیکھیں امپلیمنٹیبل ہے. لیکن آپ کا انفراسٹرکچر, جو ٹیکس کلیکشن انفراسٹرکچر ہے, وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اتنا زیادہ کوہیرنٹ نہیں ہے. اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ پوری اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, لیکن یہ 5 سالوں میں ہو سکتی تھی گریجولی. آن دی ادر اینڈ آپ کارپوریٹ سیکٹر سے 4% زیادہ چارج کر رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو انڈیویجول سے سیلری کلاس سے ان کو ریلیف, اس مرتبہ میں نے نہیں خیال کوئی ایڈیشنل ریلیف ملا ہو. پھر اسٹاک مارکیٹ پہ آپ نے ٹیکسیشن بڑھائی ہے, تو زیادہ سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے کارپوریٹ سیکٹر پہ ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پہ بھی ہے. لیکن انڈیویجول کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے, اور ٹیکس پیئرز جب تک نہیں بڑھیں گے کامران صاحب, آپ جو ہے وہ اپنی ڈیٹ سروسنگ جو ہے بڑھاتے رہیں گے. اور یہی ہوا آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ 4 بڑے پورشن ہیں آپ کے جو کہ پورا ٹیکس کھا جاتے ہیں, ریمیننگ تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, تو آپ کیا کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بھی بجٹ تھا, اس میں زیادہ تر 70-75-80% پورشن وہی تھا. تھوڑی سی ٹویکنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہوپ فلی آگے جاتے ہوئے انڈسٹریز کو تھوڑا بہت فائدہ. بہت شکریہ جناب خرم شہزاد, ہمارے ساتھ تھے. بہت آسان سی بات ہے, میں نے آپ کو سمجھائی, دوبارہ سمجھا دوں. کچھ 4-4.5 ارب روپے کی آمدنی ہوگی, 1600 ارب روپے ٹیکسوں کے, معاف کیجیے گا, سود میں اور قرضوں میں ادا ہو جائیں گے. 1000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہو جائے گا. 965 ارب روپے تقریباً دفاع کے لیے دے دیے جائیں گے. 1000 کروڑ روپے فارمرز کے لیے اس دفعہ اعلان کر دیے گئے ہیں. کل ملا کے 600-700 ارب روپے بچیں گے. پھر پورا پاکستان چلے گا, اور اس کے بعد ہوگا خسارے کا بجٹ, اور پھر اس کے شدید مسائل ہوں گے. اسی موضوع پر آج اپنے ایکسپرٹ کامنٹ دیے AKD گروپ کے چیئرمین جناب عقیل کریم ریڈی نے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ تھوڑا کم کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے, ہماری ری پیمنٹ ایشو ہے. مجھے لگتا ہے اگلا بجٹ میں سمجھتا ہوں جب یہ کلوز کریں گے تو بہت بری کنڈیشن میں ہوگا, کیونکہ مجھے دکھ رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ 3% سے اوپر چلا جائے گا. اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ ہماری ریٹنگ شیٹنگ یہ ساری نیچے آ جائیں گی, ہمارا روپی ویک ہو جائے گا, ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائیں گے, ہمارے انفلیشن کے نمبر بڑھ جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ بجٹ آ گیا ہے. یہ ملا جلا سا بجٹ ہے, عوامی خوشی کے لیے کوئی بھرپور سامان نہیں ہے. عوام اگر جاننا چاہیں کہ کیا روزمرہ کی اشیاء میں کچھ اشیاء سستی ہو جائیں گی, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہزاروں اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. مجموعی طور پہ یہ بجٹ ایسا ہے کہ جس میں کسانوں کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن پاکستان کا جو ناسور ٹیکس نہ دہندہ ہیں ان کی پکڑ کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. پاکستان میں جو اربوں روپے روزانہ انڈاکیومنٹڈ منی جنریٹ ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں, دوسرے سیکٹرز کے اندر, اس کی پکڑ کا بھی کوئی سامان نہیں ہے, نہ ہی اس کو مین اسٹریم میں لانے کا کوئی سامان ہے. اس حوالے سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو کہ پراسپر کر رہی ہے, اس میں جو ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس ہوتا ہے اس میں بہت بڑا ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. کیپٹل گین میں بھی کیا گیا ہے. کوئی یہ عوامی پاپولسٹ بجٹ نہیں ہے, یہ ہر صورت میں ایک محتاط بجٹ ہے, اور جو حکومت کے مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں, وہ اس کی عکاسی بھی کرتا ہے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ
پاکستان کی گرتی ہوئی ایکسپورٹس ہیں جو کہ سن 2013 کے مقابلے میں بھی تقریباً 20% اب تک گر چکی ہے. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کلیدی مسئلہ ہے, اس کے حل کا بھی اس میں کوئی سامان موجود نہیں ہے. کاروبار اور تجارت کے لیے اس میں کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے, یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کی تاجروں کی سب سے نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ محترم زبیر حبیب ہمارے ساتھ ہیں. عام تاجروں کے لیے اس میں کیا ہے, اس کے لیے کراچی تاجر اتحاد کے جناب عتیق میر بھی ہمارے ساتھ ہیں. زبیر حبیب صاحب, آپ نے دیکھ لیا بجٹ, آپ کی معاف کیجیے گا طفیل حبیب صاحب, یہ فرمائیے گا. زبیر طفیل صاحب, میں دونوں چیزیں مکس کر گیا, میں معافی چاہتا ہوں. زبیر طفیل صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ کی توقعات تھیں, جو فیڈریشن کی توقعات تھیں, جو چیمبرز کی توقعات تھیں, یہ پوری ہوئی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہماری توقعات تو بہت ساری تھیں اور ہم نے پروپوزلز بھی دیے تھے, لیکن ہمیں بجٹ سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ شاید یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں, لہٰذا آپ ہم سے زیادہ توقع نہ رکھیں. اور اسی کے مطابق ہمیں بجٹ آنے سے پہلے پتہ تھا کہ کہاں تک چیزیں ہوں گی, کہاں تک نہیں ہوں گی. اور اس میں اتنا ضرور ہے کہ اس بجٹ کے اندر انہوں نے کوئی اضافی ٹیکسز نہیں لگائے, علاوہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. مثال کے طور پہ سیمنٹ ہے تو سیمنٹ کے اوپر 250 روپے ٹن ٹیکس لگایا گیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. سیمنٹ کمپنیز آلریڈی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ 250 روپے ٹن جو ہے وہ خود ایبزارب کریں, آگے پاس آن نہ کریں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اور لیکن زبیر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے پاس آن نہ کریں؟ ابھی آپ, کیونکہ آپ تو اوورآل نمائندگی کر رہے ہیں, یہ عوام کو ہی دیں گے, کون اپنی جیب سے یہ 250 روپے دے گا حکومت کو؟ سیمنٹ کی بوری مہنگی ہوگی نا سر. میں تو چاہتا ہوں کہ نہ ہو, کیونکہ ان کی بیلنس شیٹ اتنی اچھی ہے کہ وہ خود ایبزارب کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہر سیمنٹ انڈسٹری جو ایکسپینشن میں جا رہی ہے, کوئی 50% ایکسپینشن میں جا رہی ہے, کوئی 100% ایکسپینشن میں جا رہی ہے. بہرحال یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ عام طور سے صنعت کار کا یہی رویہ رہتا ہے کہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ آگے پاس آن کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پہ جو ہے حکومت نے نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے, لیکن کوئی خصوصی رعایت بھی نہیں دی. خصوصی کہیں کہ صرف مزدور کے اگر 1000 روپے بڑھائے تو وہ 1000 روپے بھی جو ہے مزدور کی زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں لا سکتا. وہ بیچارہ جس تکلیف میں ہے اسی تکلیف میں گزرتا رہے گا. مجموعی طور پہ پاکستان کے جو کاروبار ہے, جو تجارت ہے, اس بجٹ کے بعد اس پہ کیا اثرات آپ دیکھیں گے, مجموعی اثرات کیا دیکھیں گے آپ؟ اوورآل دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹس کو والی بات ہے کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو بہت زیادہ ہرٹ کرے یا کسی کو بہت زیادہ انکریج کرے. ہاں, ایک حکومت نے کچھ تھوڑی کوشش کی ہے کہ فارمر کو جو ہے یوریا سستی دی جائے, ڈی اے پی سستی دی جائے, تو اس سے اس کا کسی حد تک تھوڑا سا ان کا انپٹ کاسٹ کم ہوگی, اور وہ ضروری بھی تھا. دیکھیے, کسان جو ہے, ہمارے کسان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. وہ بیچارہ جب کوئی اپنی کراپ پیدا بھی کر لیتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, اس کو پیسے نہیں ملتے. مثال کے طور پہ اگر گنا ہے, گنا اگر شوگر ملوں کو دیتا ہے تو شوگر مل جو ہے ان کو 6 سے 8 مہینے تک رلاتی ہیں, جب تک کہ اگلا گنے کا سیزن نہیں آتا اس وقت تک ان کی قیمتوں کو ادا نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے روئی کی بھی صورتحال جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے. گندم کی موجودہ صورتحال تقریباً جیسے 1300 کچھ روپے من کی قیمت ہے, لیکن آج کسان جو ہے اس قیمت کے اوپر اپنی گندم بیچ نہیں پا رہا, اور اس کو جو بھی ہول سیلرز ہیں, آڑتی ہیں, وہ اس کو تنگ کرتے ہیں. زبیر صاحب, ایک عام تاجر کا بھی موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک عام دکان والا, ایک عام جس سے پاکستانی عام آدمی کا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ مجموعی تاثر یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت کم نہیں ہوگی مگر ہزاروں چیزوں کی قیمتیں بہرحال مہنگی ہو جائیں گی, جو ایک عام شہر والا خریدتا ہے. عتیق میر صاحب, آپ بتائیے گا, آپ نے بھی اس بجٹ کو دیکھا ہے, سنا ہے, اس کی جو سفارشات ہیں اس کو دیکھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بازاروں پہ اس کا کیا اثر ہوگا, عام منڈیوں پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے, اس کا بڑا بدترین اثر ہوگا, اور ایک ایسے وقت میں جب معاشی اشاریے مکمل طور پر معیشت کے ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تباہ کر چکے, معاشی اشاریے بہت حوصلہ کن نہیں تھے, تو ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ بجٹ بہت اچھا آئے گا, لیکن یہ بھی امید نہیں تھی کہ اتنا خراب آئے گا, اس لیے کہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ وہ مراد یافتہ طبقہ, وہ زمیندار, وہ جاگیردار, وہ سرمایہ دار, وہ ان کا غلبہ رہا, انہی کے لیے بجٹ بنا. چھوٹے تاجروں کے لیے, غریب عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, نہ تو اس میں روٹی سستی ہوئی, نہ اس میں علاج معالجے میں لوگوں کو کچھ سکھ ملا, نہ اس میں تعلیمی طور پر لوگوں کو کچھ حاصل ہو پائے گا. یہاں تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو گھر بنانے کا جو آسرا ہے آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. تو
تو ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے خیال تو یہ تھا کہ جاتے جاتے اپنے آخری بجٹ کو سنوار لے گی، لیکن یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بجٹ کی سفارشات کے لحاظ سے بتائیے نا کہ کیوں یہ سب کچھ منظر ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس بجٹ کو کوٹ کر کے بتائیں۔ اس لیے کہ اس بجٹ میں سب سے بڑی بات دیکھیں، ودولڈنگ ٹیکس نے ایک معاشی سرکل کو جمود کا شکار کر دیا ہے۔ ودولڈنگ ٹیکس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب بہت خیال تھا کہ حکومت کے ایک ٹیکس پالیسی جو گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ وہ ایمنسٹی اسکیم ناکام ہوئی، جس میں 20 لاکھ نئے ٹیکس گزاروں کی امید تھی، جبکہ 10,000 بھی لوگ نیٹ میں نہیں آ سکے۔ تو ایسے ٹیکس نیٹ کو بہتر طور پہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ ٹیکسیشن کی اصلاح مقصود تھی، اور سب سے بڑی بات جب آپ کی ایک بہت بڑا ٹرن اوور جو بینکوں کے ذریعے ہوتا تھا، وہ ٹرانزیکشن جو بینکوں کے ذریعے ہوتی تھی، وہ سب کچھ ودولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے جمود کا شکار ہوا۔ خیال یہ تھا کہ آپ یہ قدغن ہٹا دیں گے، خیال یہ تھا کہ آپ یہ پتھر ہٹا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی سبب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر ایک مرتبہ چھوٹا تاجر خدشات کا شکار ہوگا، ایک مرتبہ پھر رکاوٹیں سامنے نظر آئیں گی، اور یقیناً اس کے جی عتیق صاحب، زبیر طویل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے جو اس وقت ہماری معیشت کا، ہمارے کاروبار کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ان ڈاکیومنٹڈ ہے، جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، خود ڈار صاحب بھی کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو FBR کا کرائسس مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ جو روزانہ بلینز آف روپیز جنریٹ ہوتے ہیں انڈاکیومنٹڈ، اور پھر یہ جو بلینز آف روپیز، ٹریلینز آف روپیز جو ہمارے پاکستانیوں کے یہاں پر موجود ہیں، باہر موجود ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی حکومت کو ہمت نہیں ہوئی، اور اس سیکٹر کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اسی انداز میں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کو پکڑنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں پیدا کی گئی ہے، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہ دہندہ ہے اس کے تو وارے نیارے ہیں اور رہیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک ٹیکس نیٹ کی بات ہے، یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم آج بھی صرف 1 ملین آدمیوں سے ٹیکس ریٹرن لے رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھایا جائے گا، میں دو چیزوں پہ کہوں گا۔ ایک تو جب تک آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے، اور اس کا ٹارگٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک سال میں یہ 10 لاکھ کو 20 لاکھ میں کنورٹ کریں، 20 لاکھ ریٹرن آنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ، دیکھیے ریئل اسٹیٹ جو ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم سیکٹر ہے، جہاں سے حکومت کو اتنا بڑا ٹیکس مل سکتا ہے، لیکن حکومت کوشش نہیں کر رہی۔ اگر حکومت یہ کوشش کرے اور ان کو ریئل اسٹیٹ کو جو ہے ریئل مارکیٹ ویلیو کے قریب لا کے ان سے ٹیکس لیا جائے تو حکومت کو اربوں روپے کی آمدنی ہوگی۔ میں اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اسی ایشو پہ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹس جناب شبر زیدی۔ شبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک عام آبزرور کی حیثیت سے ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نہ دینے والے کے وارے نیارے تھے، وہ وارے نیارے ہی رہیں گے۔ پاکستان میں ان ڈاکیومنٹڈ بلینز آف روپیز جو جنریٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی جنریٹ ہوتا رہے گا، اس کو مین اسٹریم میں لانے کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، یہ حکومت کی ہمت نہیں ہوئی یا حکومت کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، اور جو پاکستانی پھر جو پاکستان کے بلینز آف ڈالرز باہر ہیں ان کو بھی حکومت اس کے قریب نہیں آئی ہے، کوئی ہمت نہیں کر پائی حکومت کوئی، اور نہ ہی یہ کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام میں کوئی انوویٹو کوئی میجر ہوتا جس سے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے کی رغبت ہو۔ یہ اس معاملے میں تو ایک فیلئر بجٹ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل، آپ نے جتنی آبزرویشن کہی ہے میں سب سے ایگری کرتا ہوں، مگر میں آپ کو کامران صاحب یہ بتا دوں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے آخری بجٹ میں، جس پہ اگلے سال وہ الیکشن میں جانے والی ہے، کیا وہ کام کرے گی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کام تو وہ گورنمنٹیں کرتی ہیں جو ان کے فرسٹ ایئر ہوتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں، یہ ساری پاکستان کی ضرورت ہیں اور یہ سارے انقلابی اقدامات ہیں، مگر کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شبر صاحب یہ اس حکومت کا 5واں بجٹ ہے، یہ پہلا بھی تھا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں 5ویں میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرے نا کامران صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 5ویں میں انہوں نے چھٹا بھی دینا ہے، ابھی انہوں نے چھٹا بھی دینا ہے۔ نہیں، میں یہ چھٹا میرا خیال ہے کیئر ٹیکر دیں گے۔ نہ شبر صاحب 31 مئی تک ان کے پاس ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چھٹا بجٹ دینا ہے انہوں نے، 31 مئی تک ان کے پاس تاریخ ہے اور وہ مسٹ ہے۔ چلیں وہ
وہ ایک الگ بات ہے، مگر میرا مقصد ہے اس سے پہلے یہ الیکشن میں جانے والے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ گورنمنٹیں کرتی ہیں جن کے پہلے سال ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں بالکل جائز بات ہے. پاکستان کی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان ڈاکومنٹیشن کو پروو کیا جاتا ہے، نان ڈاکومنٹیشن کو ہم انکریج کرتے ہیں، کارپوریٹائزیشن کو ہم انکریج کرتے ہیں، فلو آف پاکستان منی فرام پاکستان کو انکریج کرتے ہیں. ہمارا تمام ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کنورٹ ہو چکا ہے. پریزمپٹیو ٹیکسیشن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس، آپ نے سوال کیا کہ کیا گورنمنٹ کے پاس ول نہیں تھی یا گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا جو نظام جس طرح اس ملک میں سیٹ اپ ہو چکا ہے، وہ اگر وہ کرنا چاہیں بھی تو آج ان کے پاس مشینری نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. جو تبدیلیاں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، جو تبدیلیاں آپ کے ذہن میں ہیں، اس کو لانے کے لیے میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں. آپ کو تمام اسٹیک ہولڈر کا مینڈیٹ چاہیے. اسٹیک ہولڈر میں تمام اپوزیشن پارٹی بھی رکھوں گا، اسٹیبلشمنٹ بھی رکھوں گا، پاکستان کے عام آدمی بھی رکھوں گا اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی رکھوں گا. اور جب تک یہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک سیٹ پہ جمع نہیں ہوں گے یہ کبھی نہیں ہوگا. تو سر لیڈر سے، حکومت سے یہی آدمی توقع رکھتا ہے نا، ورنہ تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو پھر لیڈر ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا بھائی آخری بجٹ میں یہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں گے، تو پہلے بجٹ میں کر دیتے، دوسرے میں کر دیتے، تیسرے میں کر دیتے. کیوں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک اصلاحاتی نظام لا رہے ہیں، ہم سسٹم کو بہتر کریں گے، ہم جو کلیدی مسئلہ ہے پاکستان کا، سب سے بڑا رستہ ہوا جو زخم ہے اس کے قریب تک نہیں جا رہے ہیں. اور جو ٹیکس دینے والے ہیں اسی سے کہتے ہیں بھائی ڈیویڈنڈ پہ تم 12.5% دیتے تھے، اب اس پہ 15% دو، تمہارا کیپٹل گین یہ ہوتا تھا اب یہ دو. مطلب یہ مذاق ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جو بیچارے یہاں پہ ایک صحیح نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں کامران صاحب، میں نے صبح سے 3-4 جگہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ میرا اختلاف ہے اس وقت اس گورنمنٹ کے سسٹم سے، کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی اسٹرکچرل چینجز کر دی ہیں تو وہ غلط فہمی ہے گورنمنٹ کی. اور 1970 کے بعد سے یہ ملک ایک اسٹرکچرل میرجسٹمنٹ میں چلا گیا ہے اور اس ملک میں کوئی بنیادی معاشی اصلاحات اسپیشلی ٹیکس سائٹ پہ نہیں ہو سکی ہیں. اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی شاید تھوڑا بہت کچھ ہو، کہ ہم لوگ وہ چیز نہیں کر سکے جو ہمیں 40 سال میں کرنی تھی. اور میں بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹیکس کا نظام پوری طرح ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ہم بنیادی تبدیلی نہیں کر سک رہے. اور میں آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکسیشن کا نظام صحیح کرنے کا بنیادی فلسفہ کسی لوگوں کو پکڑنا نہیں ہے. جب تک آپ ایسٹ کا اور انکم کا ریکارڈ نہیں کریں گے، ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے اور ڈاکومنٹیشن کو انکریج نہیں کریں گے اور شٹر پاور سے نہیں ڈریں گے اور یہ بھی ریئلائز کریں گے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا، آپ کوئی بنیادی اصلاح نہیں کر سکتے. مگر میرا اپنا خیال ہے کہ میں بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رولنگ پارٹی انکلوڈنگ اپوزیشن پارٹی، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے کیا آپ کے خیال میں جب وہ کل پاور میں آئیں گے وہ یہ ہمت کر سکیں گے، یا انہوں نے کوئی پروگرام یا کوئی چیز دی ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے مشہور اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کیا اسمبلی میں موجود ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ جو بات آج اسمبلی میں کی گئی ہے یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے یا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کا مسئلہ ہے؟ یہ ایک پاکستان کا مسئلہ ہے جس کو شبر صاحب اب ہمیں جوائن کیا جناب عابد قیوم سلہری نے جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے. سلہری صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بھی اس بجٹ کو دیکھا ہے، اس کے 2 پہلو ہیں جو کہ تھوڑے سے سگنیفیکنٹ پہلو ہیں. ایک تو PSDP کے لیے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1 کھرب روپے اور ایگریکلچر کے لیے 1 کھرب روپے. اس کے کیا اثرات ہوں گے پوری معیشت پہ اور کتنا یہ ایک اسٹیبلیٹ کرے گی اکانومی کو اور ہمارے خاص طور پہ ایگری سیکٹر کو؟ جی کامران صاحب، اس سے پہلے اگر کچھ سیکنڈ میں اس کے فنڈامنٹل پہ جاؤں تو اس بجٹ میں پچھلے سارے بجٹس کی طرح وفاقی حکومت کے پاس ٹوٹل جو اس وقت اس ڈاکومنٹ کے مطابق 2926 ارب روپے ہوں گے، جس میں سے 1363 ارب روپے جو ہے وہ سود کی ادائیگی میں چلے جائیں گے، 920 ارب روپے دفاع میں چلے جائیں گے. تو ٹوٹل اب حکومت کے پاس بچے گا 643 ارب روپے، جس میں سے انہوں نے سرکاری گورنمنٹ بھی، سول گورنمنٹ بھی چلانی ہے، پینشنز بھی دینی ہے، سبسڈیز، گرانٹس
وہ بھی دینا ہے, PSDP جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی دینی ہے. تو آلریڈی یہ بجٹ جو ہے اس ڈاکومنٹ کے مطابق 1826 روپے کا تو ڈیفیسٹ آج کے دن پہ ہے. اس کے بعد اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور سلیری صاحب معاف کیجئے گا, یہ وہ سینیریو ہے جس میں کہ ہماری ایکسپورٹ سے ڈوینڈل کر رہی ہے, یعنی کہ 2013 کے مقابلے میں بھی 20-25% گر چکی ہے اور اٹھانے کا اس میں کوئی انتظام نہیں ہے. جی, اور ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور پیٹرولیم پرائس بھی اب بڑھے گی اس پورے سال میں, اور اس پورے سال میں ابھی جو الیکشن کی وجہ سے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی ہوں گے. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, اس وقت جو PSDP کا جس کا آپ نے فرمایا تھا, تو PSDP پچھلے کئی سالوں کی طرح اس دفعہ بھی ایکسٹرنل اسسٹنٹس اور لینڈنگ پہ منحصر ہوگی اس کی. اب قرضہ لے کے اگر تو اس سے جاب کریشن ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. یہاں پہ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کے آخری بجٹ میں PSDP کا حجم جو تھا وہ 360 ارب روپے تھا. آج جو 1 ٹریلین کا یہ کہہ رہے ہیں 1 ٹریلین ہو جائے گا, لیکن اس میں سے 70% جو ہے وہ برکس اینڈ مورٹر ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے جاب اس طریقے سے کریٹ نہیں ہوگی, اور اگر جاب کریٹ نہیں ہوگی تو آپ کی انیکویلٹی بھی وہیں پہ رہے گی اور پاورٹی بھی وہیں پہ رہے گی. تو اصل ایشو جب عوام کے لیے دیکھتے ہیں کہ عوام کا یہ بجٹ کتنا عوامی ہے یا نہیں ہے, تو عوام کی جو ضروریات زندگی تھی وہ تو اب نیپرا اور اوگرا کے ذمہ چلے گی کہ بجلی کا بل کتنا آئے گا, گیس کا, اور پٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمت کیا ہوگی. عوام تو اس میں بجٹ میں فریم ورک میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی منصوبے ہوں گے اس سے نوکریاں کتنی پیدا ہوں گی, لائیولیہوڈ کے اپرچونیٹیز کتنی پیدا ہوں گی, پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں کتنا انکریج کیا جائے گا, اور اس میں اکانومی کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کہاں پہ آئے گی. تو ان چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس حکومت کو بہت کچھ کرنے کی اس میں ابھی ایک جو ہمارا کلیدی مسئلہ ہے ہمارے انرجی سیکٹر کے ایشوز ہیں, اور ظاہر ہے کہ جتنی پاور جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ ہمارے نان ریکوری ایشوز, ہمارے ریسیویبلز کے ایشوز, ہمارے جو ٹرانسمیشنز اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ بھی ماؤنٹ کر رہے ہیں, اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پھر ایک بار پھر 400 ارب روپے پہ کھڑا ہے, وہ بھی تو یہی کہیں کھپایا جائے گا. ہاں جی, نہیں وہ اس ڈاکومنٹ میں شامل نہیں ہے. اس ڈاکومنٹ میں ٹوٹل جو آپ کو واپڈا کے لیے اور KESC کے لیے سبسڈیز جو رکھی گئی ہیں وہ 173 ارب روپے کی ہیں ٹوٹل. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ میں نہیں آتا, وہ آپ کو اچانک سے سرپرائز پڑے گا. انرجی کے شعبے پہ ہم دیکھیں تو جو کل اقتصادی سروے ریلیز کیا گیا اس کے مطابق الیکٹریسٹی جو جنریشن سیکٹر اور گیس ڈسٹریبیوشن سیکٹر کی شرح نمو جو ہے وہ 3.5% رہی. یعنی آپ کی اکانومی اگر 5.88% گرو کر رہی ہے تو الیکٹریسٹی اور انرجی اور گیس جس پہ کہ سارا کا سارا حکومت کا پورا ایک سال زور رہا, اس میں صرف 3.5% کی گروتھ آئی ہے پچھلے سال کی نسبت. تو اس کا مطلب ہے کہ جس پہ آپ کا پورا فوکس تھا اس کو بھی جب ہم پورا گرو نہیں کر پائے تو اس سال اگین ون شوڈ بی آپٹیمسٹک کہ جو کچھ منصوبے نئے شروع ہوئے ہیں دیکھیں اس سے کیا فرق پڑے گا. میرا خیال ہے گوئنگ ٹو دا الیکشن یہ لوڈ شیڈنگ کافی حد تک کم ہو جائے گی, لیکن نئے منصوبوں سے نہیں ہوگی. ہمارے جو پرانے ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں جو جن کی یا تو پرفارمنس بہتر نہیں ہے, جو بہت زیادہ فیول کھاتے ہیں, ان کو فل کیپیسٹی پہ چلایا جائے گا. ٹیکس نہ دہندہ کا مسئلہ تو یہ ہے, مگر یہ اب حکومت کی جیسے کہ بھی آپ نے ذکر بھی کیا, یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے کہ ڈائریکٹ تو ٹیکس اس نے دینا نہیں ہے, تو اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس مارو, اس پہ تمام طرح کے دوسرے ٹیکس دو, اس کے ٹیلی فون بل پہ, اس کے دودھ پہ, اس پہ پانی پہ, اس کے ہر طرح کے ٹیکسز دو, اس کو ادھر سے نچوڑو. اب اس چکر میں پڑو ہی نہیں کہ یہ باقاعدہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو. یہ کتنا معاون ثابت ہو رہا ہے اور کتنا تباہ کن ہے کسی بھی سسٹم کے لیے. دیکھیں اس میں کامران صاحب اس کو یہ سبجیکٹ جو ہے نا, یہ جب آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ سبجیکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ورسز ڈائریکٹ ٹیکسز کا بن جاتا ہے. اگر آپ اکنامک سروے کو کھولیں گے تو تقریباً 32 سے 34% ٹیکسز ہمارے دکھائے گئے ہیں اکنامک سروے میں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. مگر ان ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر آپ جائیں گے تو ان میں سے 70% انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں آتا ہے, جس طرح آپ نے کہا ود ہولڈنگ یا ٹیلی فون پر یا اس طرح. تو آپ نے پاکستان ایک شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انکم پہ ٹیکس نہیں ہو رہا. اب میں اس کو بڑا آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں پہ انکم پہ ٹیکس نہیں ہوتا وہاں امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب ہوتا جاتا ہے. تو پاکستان کا معاشرہ اس وقت 2 طبقوں میں تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان میں 1 کروڑ آدمی اس نظام سے جو ہم اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے بہت خوش ہے, اس میں شاید میں بھی شامل ہوں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک میں ہم پیسے کماتے ہیں اور ٹیکس لائبلٹی ہماری 0 ہے, کیونکہ ٹیکس لائبلٹی ہم آگے کنزیومر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے پاس گاڑیاں بھی بڑی ہیں, گھر بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ہمارے پاس سیکورٹی کا ارینجمنٹ بھی ہے. مگر جو 18 کروڑ آدمی ہیں جو کہ غریب ہے,
ہے وہ کبھی اس کے پاس کوئی گورنمنٹ غریب ہے تو گورنمنٹ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہی ہے انٹو دا بینیفٹ. تو اس لیے پاکستان کا معاشرہ دو طبقوں میں تبدیل ہو کے سوسائٹی جو ہے وہ بالکل فریگمنٹ ہو چکی ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہت بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں اور ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ ایسے معاشرے عتیق میر صاحب یہی آپ لوگوں کا کہنا ہے نا تاجر اتحاد کا کہ بھائی جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ٹیکس ریٹ پہ نہیں آتے تو آپ اب تو وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی اتنا ٹیکس دیتے ہیں. آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو اتنا ٹیکس دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہماری سکت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ جو کچھ ٹیکس یعنی ایک چھوٹا سا ایک دائرہ ہے ٹیکس سسٹم کا, انہی کو جوڑنا ہے, بکری سے بھینس کا دودھ نکالنا ہے. یہی سبب ہے کہ دائرہ کار ٹیکس کا بڑھانا چاہیے تاکہ یہی ریوینیو, یہ اہداف, یہ تقسیم ہو جائیں. لیکن آپ نے درست کہا کہ یہ نت نئے ٹیکسز کے چھینا جھپٹی کے انداز پہ یہ جو ایک ریوینیو کا کلچر جو حکومت نے بنا دیا ہے اس میں عام آدمی خوش نہیں ہے. پھر حکومتی اقدامات دیکھیں, حکومت کی اپنی ایک شکل دیکھیں, وہ معتبر نہیں ہے. حکومت پر اب تاجر اعتماد نہیں کرتا. اس سے بڑھ کر لیکن حکومت معتبر کیا ہوگا عتیق میر صاحب؟ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 25 لاکھ روپے روزانہ ہے, صدر صاحب کے گھر کا خرچہ 12 لاکھ روپے روزانہ ہے, وزیر اعظم کے دفتر کا خرچہ 30 لاکھ روپے روزانہ ہے. یہ جب اس ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل, زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ بجٹ کی فارمولیشن ہو رہی تھی تو یہ خاص طور پہ جو جس کو اب نان فائلر کہہ دیا گیا ٹیکس نہ دہندہ کو, اور جو یہ انڈاکیومنٹڈ کا سلسلہ ہے, اس میں بات تو ہو رہی تھی بہت کہ جی کہ اس کو ہم اپنے سسٹم کے اندر لائیں اور کچھ بھی کریں, انوویٹ کریں اور کچھ نہ کچھ اس کو اسٹریم لائن کریں. کچھ آپ لوگوں سے اس میں صلاح مشورہ نہیں ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے رویے سے جو نان ٹیکس پیئر بھی جو ہیں وہ بھی نالا ہیں, اور جو نان ٹیکس پیئر ہیں یا نان فائلر ہیں وہ بھی ان سے ڈرتے ہوئے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم ملکی ترقی چاہتے ہیں تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا. جب تک آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے, دیکھیے انڈیا کے اندر 37 ملین لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, 3 کروڑ 70 لاکھ. ٹھیک ہے, ہماری اس کی آبادی 1-6 کا فرق ہے, آپ اس کو 6 سے اگر تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس تو 60 لاکھ لوگوں کی ٹیکس ریٹرن آنی چاہیے, جبکہ ہم عرصہ دراز سے 1 ملین ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ وہ اس 1 ملین نیٹ کو کبھی بڑھا نہیں سکی, اور جبکہ انہیں آئندہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور یہ زبیر صاحب ایف بی آر کی نااہلی تو آپ ذرا سا احتیاط سے کام لے رہے ہیں, حکومت کی نااہلی ہے, مگر شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس کو سمجھنے کے لیے, پاکستان کے بجٹ کو سمجھنے کے لیے کتنا آسان ہے کہ کل ملا کے تقریباً 4,800 روپے کی آمدنی, 4,800 ارب روپے کی آپ کی آمدن ہوگی, 1,600 ارب روپے آپ دے دیں گے قرضوں کی, جو ہم قرضے لیتے ہیں اور اس کی سود کی ادائیگی میں, 965 ارب روپے ہم دفاعی اخراجات کے لیے دے دیں گے, 1,000 ارب روپے ہم نے رکھ دیے ہیں اس دفعہ پی ایس ڈی پی کے لیے, اور 1,000 ارب روپے ہم نے رکھ دیے کسانوں کے لیے. کل ملا کے بچیں گے 700 ارب روپے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ سن 2013 کے مقابلے میں بھی 25% گر گئی ہیں, ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں. اس پورے ماحول میں وہ جو کہتے ہیں کہ نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا, یہ آج پاکستان کی سچویشن ہے. آخر یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا, ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے اربوں روپے کی ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے, لیکن حکومت کے پاس ول نہیں ہے, حکومت اس طرف جاتی نہیں ہے. آج بھی 10 کروڑ کی پراپرٹی 1 کروڑ پہ رجسٹر ہوتی ہے اور اس کا ٹیکس صرف 1 کروڑ پہ لیا جاتا ہے. کیوں اس کو مارکیٹ کے قریب نہیں لایا جاتا؟ شبر صاحب آپ بتا دیں کہ کیوں یہ اندھیر نگری ہے نا, 3 کروڑ روپے کا گھر بیچتے ہیں اور وہ اس کی آفیشل پرائز ہے 30 لاکھ روپے, یہ 2 کروڑ 70 لاکھ روپے آدمی لے کے, ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں, جائے کہاں لے کے اس ملک کے اندر, یہ روزانہ اربوں روپے اس طرح کے جمع ہوتے ہیں. کامران صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے بجٹ میں گورنمنٹ نے اس پہ ایک کریکشن کی تھی, اور اس میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کی ویلیوشن کریں گے اور اس کی ویلیوشن کے بیس پہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لیں گے. اور شاید پاکستان میں واحد آدمی تھا جس نے گورنمنٹ کے اس ایکشن کو سپورٹ کیا تھا, اور پاکستان کے ہر سیکٹر نے, انکلوڈنگ چیمبرز نے بھی اس اقدام کو پسند نہیں کیا تھا, اور ریئل اسٹیٹ والوں نے اس اقدام کو ختم کیا, اور آج بھی وہ چیز نہیں ہو سکی. میں جو کہنا چاہتا ہوں عمران صاحب, میری بات شاید میں کہہ نہیں پایا, پاکستان کے معاشرتی رویے,
پاکستان کے عام رویے جو اپر مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے ہیں وہ اس سسٹم سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اس لیے شاید ہماری باتوں کے اندر وہ سچائی نہیں ہے جو ہم زبانی بات کر رہے ہیں۔ عابد سودانی صاحب، آپ فائنل ورڈ فرام یو پلیز، فائنل ورڈ بالکل 10 سیکنڈز پلیز۔ جی میرا خیال ہے کہ عوامی توقعات جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ نہ دینا جو ہے وہ عوام کے لیے تو تکلیف دہ ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی اتنے تکلیف دہ ہے، کیونکہ پی ایم ایل این یقینی طور پہ چاہ رہی تھی کہ اس بجٹ کو اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے طور پہ استعمال کرے اور اگلے الیکشن سائیکل میں اس کو ایک کوئی ریپرزینٹیٹیو چیز لے کے جائے، وہ ہوتا اس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ایز یوزول بجٹ ہے، بزنس ایز یوزول بجٹ ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔